अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला यस्ख़र क़ौमुन मिन क़ौम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अज़ीज़ मुसलमान भाइयों, हमारे यहाँ बहुत से अखलाकी बुराइयाँ हैं। इन अखलाकी बुराइयों में एक बुराई ये भी है कि हम दूसरों की तज़लील करते हैं, इंसल्ट करते हैं, दूसरों को हकीर समझते हैं, और ये हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। कभी कभार हम डायरेक्टली भी करते हैं और कभी कभार इनडायरेक्टली भी ये चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर कभी कभार अल्फाज के ज़रिए से आप तज़लील कर रहे होते हैं, अल्फाज के ज़रिए से अपने मातहत के, अगर आप ऑफिसर हैं तो अपने मातहत की आप तज़लील कर रहे होते हैं डायरेक्टली अल्फाज के ज़रिए से। और कभी कभार ऐसा होता है कि इनडायरेक्टली आप अपने बॉडी लैंग्वेज से ये शो करा रहे होते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से आप तज़लील ही कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक चौकीदार है, गेट पर खड़ा है और उसका ऑफिसर आता है या ऑफिस में उसको सलाम करता है कि अस्सलाम वालेकुम, तो ये आ सकता है जवाब कि वालेकुम अस्सलाम। अब देखिए, ऑफिसर भी सलामती ही का जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर सलामती नहीं है। या उसको कह सकता है कि निकल जाओ ऑफिस से, गेट आउट। अब ये तज़लील ही हम करते हैं, अल्फाज के ज़रिए से हम तज़लील ही कर रहे होते हैं। या ऐसा होता है कि वो हमारी बातों में अगर कोई कमेंट करता है या कोई सलाम करता है, कोई कमेंट करता है, कोई मशवरा देता है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि इसको देखो ये आया है और हमारी बातों में, इसका स्टेटस चेक करो, इसका स्टेटस चेक करो, ये हमारी बातों में बोल रहा है। तो अक्सर हम अपने फेस को इस तरह बना लेते हैं कि ये कौन है, ये कौन आ गया है, बातें बीच में कर रहा है। यानी हम खामोश हो जाते हैं। अगर वो कोई बात करता है, वो कुछ सवाल करता है, तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाता। और ये इसलिए नहीं किया जाता कि मतलब हम यही समझ रहे होते हैं कि यार इसकी औकात चेक करें, ये हम तज़लील ही कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम तज़लील करते हैं। मिसाल के तौर पर आप बाज़ार में जा रहे हैं और आप कोई इमरजेंसी मीटिंग है या कुछ और है, रश है, तो आप आगे से कोई खड़ा है तो आप उसको कहते हैं, दो तरीके हैं, आपको कहते हैं कि भाई हटो, भाई थोड़ा सा रास्ता दो। अच्छे अल्फाज हैं, ये कोई तज़लील नहीं है। और दूसरा तरीका यह है कि आप कहते हैं कि भाई हटो। अब देखिए, भाई के अल्फाज में कितनी खूबसूरती है, यानी भाई के अल्फाज में खूबसूरती है, लेकिन बदकिस्मती से उसके चेहरे पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो सलामती नहीं है जो लफ्ज़ भाई में वो सलामती पोशीदा है। तो ये इनडायरेक्टली तज़लील भी हम करते हैं और डायरेक्टली तज़लील भी हम करते हैं। इन आयतों से पहले एक मज़मून ये बयान हुआ है कि चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बीच मौजूद हैं, तो आगे बढ़ने की कोशिश ना करें और अपनी आवाज़ों को पस्त रखें। यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो आपने रिस्पेक्ट भी देनी है, आपने रिस्पेक्ट भी शो करानी है, अपनी आवाज़ों को भी पस्त रखना है और आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी है। क्यों? वालमू अन्न फ़ीकुम रसूलुल्लाह, और ये जान लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बीच मौजूद हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, और ये जान लो क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डाली है और इसको पुरकशिश बनाया है, इसको खूबसूरत बनाया है, फ़ी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो हमारे दिलों में खूबसूरत बनाई गई है, जो हमारे दिलों में पुरकशिश बनाई गई है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो देखिए, अगर अंदर खूबसूरती है तो बाहर भी आएगी। यानी ए कंटेनर गिव्स आउट व्हाट इट कंटेन्स। इसका मतलब ये है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत करता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द जितने भी, जिनके दिलों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा या उसके इकरार करने वाले होंगे, तो मैं उनकी इज़्ज़त करूँगा, उनकी तज़लील मैं कर ही नहीं सकता। और ये उस मोहब्बत का नतीजा होगा जो मैं अल्लाह के रसूल से करता हूँ। यानी अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का मजाक उड़ाता है, उसकी इंसल्ट करता है, उसको हकीर समझता है,
تو یہ وہ جان لے کہ اس کی محبت میں، اس محبت میں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، اس میں کوئی چیز مسنگ ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ اپنے دل کے سکون کے لیے اور وہ محبت، اس محبت کے لیے جو وہ اپنے والد سے کرتا ہے، اس کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کرتا یہ ہے کہ چونکہ اس کے والد کے تعلقات اپنے دوستوں سے بہت اچھے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ ملوں گا، ان سے باتیں کروں گا، ان کا خیال رکھوں گا، کیونکہ میرے والد ان کا خیال رکھتے تھے۔ میرا والد فلاں کام کرتا تھا تو میں بھی فلاں کام کروں گا، میرے والد کے فلاں بندے کے ساتھ اچھے تعلقات تھے تو میں بھی اچھے تعلقات رکھوں گا۔ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ یہ اس محبت کا نتیجہ ہے جو اپنے والد سے وہ کرتے، اور اس کا والد ان لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا تھا، تو اس تعلقات کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ میں ان سے محبت کروں گا، ان سے وہ تعلقات برقرار رکھوں گا جو میرے والد رکھتے تھے۔ یہ اس محبت کا نتیجہ ہے۔ تو اسی طرح جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، جو بھی کوئی مسلم ہے ہمارے سامنے، ہم اس کی تذلیل کرتے ہیں، تو جو محبت ہم اللہ کے رسول سے کرتے ہیں اور ہم اس کے باوجود بھی اس مسلمان کی تذلیل کرتے ہیں، اس کو کم سمجھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری محبت میں جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اس میں کوئی چیز مسنگ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک باپ اور ماں سے پیدا کیا گیا ہے، من ذکر و انثیٰ، تو ہم ہر انسان قابل احترام ہے، اس کی تذلیل ممنوع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اور اگر آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی کالا ہے، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ کالا کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ بندہ کالا ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنین کو خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی ایک گروپ دوسری گروپ کا مذاق نہ اڑائیں۔ عربی زبان میں سخریہ یا تسخیر، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے putting something down، کسی چیز کو دبانا، حقیر سمجھنا، کم سمجھنا، اس کو سخریہ بولتے ہیں یا تسخیر بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں کہ فلاں بندہ اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے جتنا میں ہوں، فلاں بندے کی کلاس وہ اتنی نہیں ہے جتنی میری ہے، فلاں بندے کا سٹیٹس وہ نہیں ہے جو میرا ہے، فلاں بندہ اتنا ہیلدی نہیں ہے جتنا میں ہوں، تو یہ سخریہ ہی ہے۔ یا میں اپنے ماتحت کے مشورے کو، اس کے الفاظوں کو یا اس کی تذلیل کر رہا ہوں، اپنے باڈی لینگویج سے کر رہا ہوں یا اپنے الفاظ سے کر رہا ہوں، تو یہ سخریہ ہی ہے۔ آج کل ہمارے فیس بک کو دیکھ لیں، یعنی سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، آپ کو یہ سخریہ سمجھ میں آ جائے گی۔ سیاست کا حال دیکھ لیں، فیس بک کا حال دیکھ لیں، ٹویٹر پر جائیں تو آپ کو سخریہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی پر اگر تنقید کریں تو وہ تنقید اصلاحی نہیں ہوتی ہے، وہ تذلیل کی ایک شکل ہوتی ہے۔ وہ لیڈروں کی تذلیل کرتے ہیں، مختلف شکل میں وہ کرتے ہیں، تو یہ سخریہ ہی ہے، یہ تسخیر ہی ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہوں، یعنی جن کا میں مذاق اڑا رہا ہوں، یہ کیا معلوم کیا وہ مجھ سے بہتر ہو۔ اور جس پیمانے کو میں نے بنایا ہے، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ کوالیفائڈ ہوں تو میں زیادہ بہتر ہوں، مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں دوسروں کا مذاق اڑاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کرائٹیریا صحیح نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کرائٹیریا تو تقویٰ ہے، اور تقویٰ انویزیبل ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، وہ ہمارے دل کے اندر ہے، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تو لہٰذا یہ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جو اڑا رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی عورتوں کا یہ گروپ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کر رکھا ہے، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسری خواتین کا، دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ اس لیے، اس کی حکمت ہی یہی ہے، ان دونوں گروپس کو علیحدہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ مرد جس طرح تسخیر کرتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسروں کی تذلیل کرتے ہیں، عورتوں کا طریقہ واردات اس طرح نہیں ہوتا، وہ مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں شادیوں میں
خواتین کیا کرتی ہیں, دوسروں کی تذلیل وہ اس انداز میں کرتی ہے کہ اب مثال کے طور پر ایک خاتون بولے گی دوسرے خاتون کو, یہ کپڑے تو تم نے فلاں کی شادی میں پہنے تھے. اب دیکھیے یہ تذلیل ہی ہے, یعنی یہ اس کو بتانا ہے کہ تم یہ کپڑے, اس رنگ کے کپڑے تم نے تو پہلے بھی پہنے تھے. آگے سے اگر وہ جواب دیتی تو پھر یہ جسٹیفیکیشن پیش کر, نہیں میرا مطلب تو یہ نہیں تھا, میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا رنگ ایسا ہے, اس کا رنگ وہ ہے. تو اب یہ تذلیل ہی ہے, پھر ہم جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں, تو یہ ہم غلط کرتے ہیں. یہ عورتیں بھی اس بات کو سمجھ لیں, یہ انڈائریکٹلی وہ یہ کرتے ہیں, یہ کپڑے تو اس نے فلاں کی شادی میں بھی پہنے تھے, اس شادی میں بھی پہنے. یہی باتیں ہوتی ہیں, یہ تذلیل ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی آپ کے سامنے آتا ہے تو بجائے کہ اس کو انکریج کیا جائے تو اس کی تذلیل ہم کرتے ہیں. اس لیے خواتین کا وہ الگ بیان ہوا ہے, اور خواتین کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن, ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ ان سے بہتر ہو. اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا جاؤں. ایک فینسی ہوٹل ہے, ریسٹورنٹ ہے, وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور کوئی غریب خاندان آتا ہے. مثال کے طور پر وہاں کسی باپ نے پیسے جمع کیے ہیں یا کوئی ٹریٹ کسی کو دے رہا ہے, وہ آ گیا اور ان مالدار لوگوں کے سامنے بیٹھ گئے. تو اب آپ چیک کریں, وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے ہیں, ان کو دیکھ, ان کی باتوں کو دیکھ. اب وہ نئے ہوں گے اس ہوٹل میں, وہ لائٹوں کو دیکھ رہے ہوں گے, کبھی کہاں دیکھ رہے ہوں گے, کبھی کہاں دیکھ رہے ہوں گے, ان کی مطلب خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے. تو یہ ان کی تذلیل, ان کو دیکھو, انہوں نے کچھ دیکھا بھی نہیں ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, وہ فلاں کام دیکھو, وہ فلاں, ان کو کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا. یہ چیزیں پریکٹیکلی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں, ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ سخریہ ہی ہے, یہ تسخیر ہی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے. یہ اللمز یا لمز سے ہے. عربی زبان میں لمز بالعین سے تعبیر کیا جاتا ہے, یعنی آپ زبان سے کچھ کہتے نہیں ہیں, صرف اپنے فیشیل ایکسپریشن سے یا اپنی آنکھوں کو اس طرح گھما پھرا لیتے ہیں, دوسرے کو اگنور کر دیتے ہیں, دوسروں کی تذلیل کر لیتے ہیں. آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے. مثال کے طور پر آپ کسی کو وعلیکم السلام نہیں کہنا چاہ رہے اور آپ کو کوئی کہتا ہے کہ السلام علیکم, تو آپ ایسی شکل بنا لیتے ہیں کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں, وہ آگے سے آپ کو کہا جاتا ہے السلام علیکم, تو آپ کہتے ہیں, یعنی آپ اس طرح کی شکل بنا لیتے ہیں نا, یعنی یہ شو کرانے کے لیے کہ آپ نے تو سنا ہی نہیں ہے. یا آپ کو کوئی مشورہ دیتے ہیں, آپ کو کوئی ماتحت ہے, کوئی چھوٹا ہے, آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے وہ, تو آپ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے کہ جو یہ مشورہ دیا یہ کتنا سٹپڈ ہے, کتنا فضول اور گھٹیا قسم کا مشورہ اس نے دیا ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے آپ جو حلیہ بنا لیتے ہیں نا, اس کو لمس کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کوئی مشورہ آپ کو دیا جاتا ہے, آپ کہتے ہیں کیا, اس طرح کا یہ ریئیکشن آپ شو کرا لیتے ہیں, کچھ اس طرح کا چہرہ آپ بنا لیتے ہیں, تو یہ لمز میں آتا ہے. اور دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَلَا تَلْمِزُوا آخَرِينَ, یعنی دوسروں کے ساتھ آپ یہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ یہ مذاق نہ کرو. یعنی اگر آپ دوسروں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو اصل میں آپ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کریں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ ہم اگنور کرتے ہیں, یعنی دوسروں کو یہ بتاتے ہیں کہ یار یہ کیا سٹوپڈ ہو, تم کتنا سٹوپڈ ہو, میں تمہیں جواب ہی نہیں دینا چاہ رہا. یعنی اپنے چہرے سے ہم ایسا کرتے, اور یہ چیزیں آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے چہرے سے, اپنے فیشیل ایکسپریشن سے اس پر سلامتی نہیں ہوتی. یعنی ہم صرف یہ اپنے چہرے سے, اپنی آنکھوں سے یہ ثابت کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مخاطب جو میرا ہے یہ انتہائی بے وقوف ہے, یہ ذلیل ہے. تو اس طرح کا جو ریئیکشن ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے, اپنے رویوں پر. یہی اخلاقی پاکیزگی ہے, ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ناموں کو بگاڑنا, دوسروں کے القابات رکھنا, اور ایسے القابات رکھنا جس سے ان کو غصہ آتا ہے, یا آپ کسی کو پکارتے ہیں یا کسی کا اپنا نام ہے اس نام کو آپ بگاڑ دیتے ہیں, تو یہ کام آپ کو نہیں کرنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد یہ کام برے کام ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی آپ کے اندر, ایمان کی روشنی آپ کے اندر ہو اور آپ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ چانس دے رہے ہیں کہ ایمان آپ کے اندر ہے اور آپ اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں, تو آپ کو یہ حرکتیں چھوڑنی چاہیے.
اور اگر کوئی چھوڑ نہیں رہا، ومن لم یتب، جو توبہ نہیں کر رہا، ایمان لانے کے بعد بھی یہ حرکتیں جاری ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی پانی پینے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پیاس نہ بجھے؟ تو ایمان لانے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس قسم کی حرکتیں کریں؟ اگر آپ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ ظالموں میں سے ہیں، اور آپ کے ایمان میں کوئی چیز مسنگ ہے، آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ آخر میں ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، عورتوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور مردوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی ہے۔ جب بھی یہ خیال پیدا ہو دوسروں کی تذلیل ہو رہی ہو تو قرآن مجید کی یہ آیت یاد رکھیں جو میں نے پڑھی بھی۔ مردوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ان یکونوا خیرا منہم، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو ان سے۔ اور عورتوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں بہتر ہو ان سے، جو مذاق اڑا رہے ہیں ان سے بہتر ہو۔ تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر اخلاقی پاکیزگی بھی پیدا ہو جائے اور ہم ان آیتوں پر عمل کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔